नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहु अकबर। और क्या कहने लगे एक दूसरे को पुकारते हुए, इन्हें गदु अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन, चलो चलो अपने खेत की तरफ। खेत क्यों कहा गया? वहां पे तो बाग कहा गया, इसका मतलब बाग भी होगा, उसमें खेत भी होगा। जैसे जमीनें होती हैं उसमें साथ साथ दरख्त भी लगे होते हैं, खेती भी होती है। अगर तुम काटने वाले हो, अगर तुमने वाकई उनसे बच के तो आज अपना माल खुद इकट्ठा करना है ना, तो जल्दी जल्दी करो बस। चलो 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 चलो, जैसे होता है हम किसी काम के लिए निकल रहे हो सुबह को, जल्दी एक मच्छी होती है, जल्दी जल्दी तैयार हो। वह तलकु वहुम यतखाफतून, वो चल दिए और वो चुपके चुपके बातें कर रहे थे। क्यों चुपके चुपके? अल्लाह यदखुलन्ना अल-यौमा अलैकुम मिस्कीन, कि आज ना दाखिल हो तुम्हारे ऊपर कोई मिस्कीन, आज कोई मिस्कीन ना आ जाए, बस चुप करके निकल चलो, चुप करके चलो, इनको पता ना चल जाए। अब देख लें बाज दफा इंसान कैसी प्लानिंग कर रहा होता है और दूसरी तरफ क्या हो रहा होता है। वगदौ अला हर दिन कादिरीन, और वो सुबह सवेरे ऊपर बखीली करते हुए निकले थे कि जैसे कि वो कुदरत रखते हैं। इससे क्या पता चलता है? वो बस अकड़ अकड़ के ऐसे चल रहे हैं और वो ऐसे कर रहे हैं जैसे हम कादिर हैं। अबे कौन रुकेगा? अब हमारा बाग, हमारा सब कुछ, यानी डेफिनेटली ये काम तो अब हो ही जाना है। इंसान किस तरह अकड़ अकड़ के चलता है और उसको पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो चुका है। देखिए उधर बाग तो सारा खत्म हो चुका, उसका भुज बन चुका, और ये बड़ी खुशी खुशी निकल रहे हैं, और इनको कानों कान खबर नहीं कि हो क्या गया है हमारे साथ। इसी तरह बार दफा इंसान ना इस जिंदगी के अंदर भी बड़ा अकड़ता हुआ, शोखियां मारता हुआ, बड़े तकब्बुर के साथ अपने आप को कुछ समझता हुआ अपनी गाड़ी में ऐसे निकलता है। उसको नहीं पता होता आगे कौन सा एक्सीडेंट उसके लिए खड़ा हुआ है, कौन सा मौत का फरिश्ता है खड़ा हुआ कि अब मौत आने वाली, वो नहीं जानता होता। बाज दफा इंसान बड़ी अपने आप को चीज कहता है और दूसरों को नीचा करता है, और अपने आप के एक समझता है कि मैं पता नहीं, जैसे कि मैंने हमेशा रहना है, या मैं कोई बहुत बड़ी चीज बन चुका हूं, आज मैं बड़े ओहदे पे हूं या कुछ है। और कोई बीमारी इसको ऐसी लग चुकी होती है अंदर के उसको पता ही नहीं होता। वो तो पता चलेगा तो पता चलेगा ये तो 4th स्टेज है, ये तो फलां स्टेज है। तो इंसान की तबाही कहाँ हो चुकी होती है, वो इस जमीन के ऊपर कैसे हो रहा है। फरिश्ते अपनी तैयारी कर रहे होते हैं कि अब इसकी जान निकालनी है। उसका कफन आ चुका होता है, बाजार के अंदर पड़ा होता है। जब भी किसी का, अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह, जब भी मैं कभी किसी को नहलाने जाना होता है तो कभी वो कह देते हैं कि कफन ले आए, तो जाके मैं वो स्टोर से खरीदती हूँ। तो सोचती हूँ अल्लाह, जब ये आया होगा स्टोर में, ये शीट्स रखी होंगी यहाँ पे जिसने भी लगाई होंगी किसी ने, वो उस वक्त ये बंदी तो चल फिर रही होगी, पता नहीं यहाँ से भी हो सकता है गुजरी हो, उसको नहीं पता होगा ये मेरा कफन पड़ा जो मैंने पहनना। अल्लाहु अकबर। वो तो कब से उन्होंने आइटम्स रखे होते हैं, रखे रहते हैं। वो तो आज सुबह फौत हुई, उसको क्या पता कि मेरा कफन तो आ भी चुका है बाजार में, वो तो बिक रहा है बाजार में। अल्लाहु अकबर। तो ये लोग, इनके लिए तबाही हो चुकी थी, इनका पूरा बाग, सारी मेहनत गरज, सोचें कि जैसे किसी का बिजनेस जीरो पे चला जाए, लुट जाए बिल्कुल। अब वो ऐसे, अब मैंने आपको बताया ना, हर दिन का तर्जुमा बहुत तरह से मुफस्सिरीन ने किया है, 10 के करीब इसके तर्जुमे किए। अब मसलन इसका तर्जुमा क्या है? गुस्से में भरे हुए, गुस्से में भरे हुए निकले कि ये तो मेहनतें हम करते हैं और देखो जरा इनको मुफ्त का माल खाने के लिए आ जाने। इन्होंने समझा क्या हुआ, खुद नहीं कमाना और देखो बस ये कि भाई हमें दे दो दे दो। कितनी हम बातें करते हैं। मुझे इससे याद आ गया, अल्लाह ताला हमें बस माफ कर दे, अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, कि किसी ने मुझे कहा, वो अच्छी माशाल्लाह बहुत खाते पीते और मालदार और बहुत बड़ी डॉक्टर, उसने कहा कि क्या मस्जिदों के अंदर खड़े हो जाते हैं रमजानों में, हर वक्त हमसे मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे यही बात याद आ गई कि बाज दफा हम कैसे अकड़ अकड़ के बातें कर रहे थे, जबकि अल्लाह को पता है वो किस वक्त हमारी रस्सी खींच देना, तो हम किसी काबिल नहीं है और हमें बुरा लगता है हमसे कोई मांग ना ले। तुमसे कौन सा कोई गर्दन पकड़ रहा है? तुम
کچھ بھی نہیں دے سکتے. تم $1 دے دو, تم $2 دے دو, تم کوئی سینٹ دے دو, اس سے کیا تم غریب ہو جاؤ گے؟ لیکن تمہیں یہ بھی برا لگتا ہے کہ ہم سے کیوں مانگا. آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ان کو یہ ہے کہ یہ کہیں مسکین آ نہ جائے, کہیں ہمیں کچھ دینا نہ پڑ جائے. تو سیکنڈ جرم ان کا کیا پتا چلا آپ کو یہاں پہ؟ کیا پتا چلا آپ کو اتنی بات سے کیا سمجھ آ رہی ہے؟ خود بھی ایکسٹریکٹ کرنا سیکھے. یہ والی باتیں جو میں آپ کو سبق بتاؤں گی نا, یہ آپ کو تفسیر میں نہیں ملیں گی, اس لیے ان کو لکھ لیں. بخیلی, بخل تھا ان کا. ہم کیوں دیں جبکہ اللہ نے تمہیں دیا ہے؟ تو شکر گزاری کیا ہوتی ہے کہ انسان پھر دینے والے کے راستے میں اس نعمت کو خرچ کرے. یہ پہلے بات ہو چکی ہے نا کہ شکر گزاری صرف یہ نہیں الحمدللہ اللہ نے دیا, الحمدللہ اللہ نے دیا اور اس کے بعد مٹھی ایسے بند کر لینی کہ کسی کو نہیں دینا. اگر یہ آنکھیں دی ہیں تو یہ آنکھیں اللہ کے راستے میں یوز کرو. یہ کان دیے, یہ زبان دی ہے, اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو. اگر مال دیا اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو. دو اللہ کی مخلوق کو خرچ کرو ان کے اوپر, اللہ نے ان کا حصہ بھی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم تو خرچ کر, میں تجھ پہ خرچ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, قسم کھا کے فرمایا. اللہ تعالیٰ دیتا اس دنیا میں بھی ریٹرن کرتا ہے, لیکن جس کو اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوگا تو وہ کرے گا نا. اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کہیں گناہ کر کے دے گا, اور دنیا میں بھی ریٹرن کرتا ہے اللہ, اور ہمیں جاتا ہوا لگتا ہے. وہ بخل کے کیوں دوں میں, میرا مال جو سمجھے گا کہ یہ میرا ہے وہ تو دینے میں ظاہر ہے بخیل ہی ہوگا نا. اور جو سمجھے گا اللہ کی عطا ہے, اس کی امانت ہے, اس نے مجھے دیا ہے, وہ اس کے بندوں پہ حق بنتا ہے کہ میں خرچ کروں. ان کا حق ہے یہ, میں نے کچھ اپنے میں سے نہیں دیا, یہ ان کا ہی حق ہے, اور اس کو دینے میں کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ ہماری محنت, ہمارا مال. کوئی کہتا ہے میرا بزنس, کوئی کہتا ہے میری جاب, میں محنت دن رات کر کے کماتی ہوں, کیوں میں کسی کو دوں. تو یہ ان کا دوسری ان کی بری بات تھی کہ انہوں نے بخل کیا, انہوں نے دوسروں کا حق نہیں پہچانا. اب کیا تھا, فَلَمَّا رَأَوْهَا, اب جب پہنچے, اب صبح سویرے نا بالکل جس کو کہتے ہیں منہ دھیرے نکل پڑے. جب اس کو دیکھا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ, انہوں نے کہا ہم تو لگتا ہے راستہ بھٹک گئے, ہم تو گمراہ ہو گئے, ہم نے راہ گم کر دی. یہ دالون جو ہے نا, یہ اصل میں کیا ہوتا ہے, لاسٹ ہو جانا, راستہ گم کر دینا. اور یہاں پہ وہ فزیکلی کہہ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو ان کے لیے یہ بتا دیا کہ وہ واقعی گمراہ ہو گئے تھے, انہوں نے راستہ بھلا دیا تھا, انہوں نے بھٹک گئے ہوئے تھے. وہی لفظ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے اندر ایک فزیکل ویسے میننگ بھی ہے, لٹرل میننگ بھی ہے کہ وہ دیکھیں انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں اندھیرے میں ہم کہیں, دیکھو صبح سویرے کا وقت ہے, کہیں یہ تو نہیں ہم راستہ ہی بھول گئے, ہم کہیں اور آ گئے, کیونکہ ہمارا باغ تو ہے ہی نہیں, یہ تو کوئی جلا ہوا سڑا ہوا باغ ہے, یہ کون, ہمارا تو ہرا بھرا باغ ہے, یہ ہم کہیں لگتا ہے ہم لاسٹ ہو گئے. اللہ نے بتا دیا وہ واقعی لاسٹ تھے, وہ اس طرح لاسٹ نہیں ہوئے تھے, وہ کئی اور طرح سے لاسٹ ہو گئے, یعنی سیدھے راستے سے ہٹ گئے تھے. سمجھ آ گئی دونوں اس کے اندر کتنی خوبصورت مشابہت ہے. واقعی انسان کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ میں لاسٹ ہو گیا, لیکن وہ یہ فزیکلی روڈ پہ سے لاسٹ نہیں ہوا ہوتا, وہ ویسے ہی اپنی راہ گم کر چکا ہوتا ہے. جب وہ کسی غلط ارادے سے نکلتا ہے, کسی غلط جگہ کے لیے نکلتا ہے, وہ کہتا ہے ہم لاسٹ ہو گئے. اللہ کہتا ہے واقعی تو لاسٹ ہی ہو گیا, کیونکہ تو صراط مستقیم سے ہی اتر گیا, جو سیدھے راستے سے ہی, اللہ کے راستے سے ہی تو ہٹ گیا. دیکھیے بعض ٹرمز ہم بولتے ہیں نا, وہ واقعی ہمارے پر اس طرح سے فٹ آ جاتی. پھر انہوں نے پہچانا, انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہمارا ہی باغ لگتا ہے. بل کا معنی یہاں پہ کیا ہے کہ نہیں بلکہ نحن محرومون, ہے یہ تو ہم محروم ہو گئے, یہ تو ہم یعنی ہم سے چلا گیا, ہم محروم ہو گئے, یعنی اب ان کو ریئلائز ہو گیا کہ نہیں یہ تو ہم سے چھن گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, ہم نے کیا, ہم سے یہ باغ یعنی ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا, ہم تو محروم کر دیے گئے. اب حقیقت کھل گئی نا کہ ہم لٹ گئے ہیں, بس ہم بھولے نہیں ہے راستہ, ہم برباد ہو گئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دیکھیں یہ بھی ایک، یہ جو انہوں نے گناہ کیا اس کے بعد سے بھی سمجھ لینا چاہیے ہم نے اس حدیث سے کہ آپ نے فرمایا کہ ہوشیار رہو گناہوں سے۔ اللہ کا بندہ، اللہ کا ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے وہ اپنی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے لکھ دی گئی تھی۔ اللہ نے تو لکھی ہوئی تھی، لیکن کچھ اس نے گناہ ایسے کیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ انہوں نے بھی دیکھیں یہ جو گناہ کیا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ان کی روزی تھی اس کو ان سے دور کر دیا، ختم کر دیا، تباہ کر دیا۔ نہیں سمجھ آ گئی ہے؟ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، انہوں نے بخل کیا اور انہوں نے ناشکری کی۔ یہ شکر گزاری کرتے، شکر گزاری کیا تھی کہ اللہ کا حق بھی دیتے اور اپنی ضروریات بھی پوری کرتے، اللہ کے راستے میں بھی نکالتے، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ اب میرا ایک سوال آپ سے ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا ایسا؟ کیا تو بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا تو بھی کچھ بھی نہیں تھا، کون سا انہوں نے گناہ کر دیا؟ تو ابھی گھر سے ہی نکلے تھے، یہ بتائیے۔ اور ہمیں پتا ہے کہ نیت جو ہے اگر آپ برائی کی کرتے ہیں تو برائی نہیں لکھی جاتی، لیکن اگر آپ نیکی کی نیت کرتے ہیں تو 1 لکھی جاتی ہے، اور کر لیتے ہیں تو 10 لکھی جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہم نے پڑھا ہوا ہے نا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ابھی تو انہوں نے کچھ کام کیا ہی نہیں، ابھی تو انہوں نے کون سا جا کے توڑ لیا تھا اور گھر لے آئے تھے۔ ایک کوشچن ہے جو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے اس کی۔ دیکھیں یاد رکھیں کہ انسان کے نفس کے اندر جو سوچیں اٹھتی ہیں نا اس کے بھی لیولز ہیں، اور اسی کی بیس کے اوپر اس کا سارا معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پہلا لیول کیا ہے؟ حوادث کا۔ حوادث کیا مطلب؟ جو وسوسے اٹھتے ہیں، شیطانی وسوسے، دل میں شیطان ڈالتا ہے، کوئی بات آتا ہے اور وسوسہ چلا جاتا ہے، انسان چاہتا ہے یہ مطلب وسوسہ نکل جائے، کبھی اعوذ باللہ پڑھتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، وہ ایک ہوتے ہیں۔ دوسرا انسان چاہتا ہے کر لوں لیکن کرتا نہیں ہے اور متردد رہتا ہے، اس کے اندر ہو رہا ہے کشمکش اندر کے بس میں کر لوں لیکن پھر کرنے کے لیے نہیں آمادہ ہوتا۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے تھرڈ، کہ انسان ارادہ گناہ کا ایسے کرتا ہے کہ بس اب میں کر کے رہوں گا، وہ پلان کرتا ہے اس کو ٹھان لیتا ہے۔ میں نے 4 لیول کہے نا، نہیں 3 لیول ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ٹھان لیتا ہے اور وہ اس کے لیے قدم بھی اٹھا لیتا ہے۔ اب اس کے بعد مثال کے طور پہ کوئی کسی بدنیتی کے ساتھ گھر سے نکلا، کسی برائی کے لیے نکلا، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، فلاں جو بھی برا کام کرنے کے لیے، راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب دیکھیں، اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے اب اس کی بھی اس کو نیکی ملے گی کیونکہ اس نے کیا نہیں، وہ ارادہ کر کے اس نے اس کا سٹیپ بھی اٹھا لیا تھا اور پکا ارادہ تھا کہ وہ چل بھی پڑا اس راستے پہ، تب اس کے اوپر برائی ہے۔ وہ یہ لوگ رات کو نیت کر کے سوئے اور صبح بھی، اللہ کو تو پتا ہے نا، صبح بھی وہ اٹھے ہیں تو کہہ رہے ہیں جلدی جلدی کرو، نکلو نکلو۔ انہوں نے تب بھی نہیں سوچا کہ اچھا پوری رات گزر گئی ہے، کہتے ہیں نا سلیپ آن اٹ، کہ آپ نے ساری رات میں سوچا ہوگا، کچھ کیا ہوگا، تب بھی نہیں تمہیں خیال آیا اور تم اٹھ کے چل پڑے کرنے کے لیے، ارادہ نہیں بدلا اپنا۔ اب دیکھیں یہی پھر سمجھ لیں کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان نے کر لیا۔ یہ انسان اگر کرے کہ وسوسہ آئے اور اس کو جھٹک لے، یا انسان متردد ہو اور اس کو نہیں سمجھ آ رہی پھر نہیں کرتا، وہ پھر اس کے اوپر معافی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو انسان کرنے کے لیے چل پڑا، اس نے سوچ لیا۔ اور دیکھیں آپ سوچیں گے کہ آئے بیچاروں کو ایسی سزا مل گئی اس طرح، اب وہ پتہ ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر اگر اس کی کسی برائی کی گناہ کی سزا مل جاتی ہے تو یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ اس کو آخرت میں جا کے سزا ملے۔ یہ بہت بہتر ہے کہ اگر انسان کو اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کوئی سزا دیتا ہے اور اس کو یہیں پہ وہ اس سے یعنی اس کا حساب کلیئر ہو جائے، تو یہ تو اس کے لیے رحمت ہے۔ کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا جاتا ہے، ڈھیل دیتا جاتا ہے، آگے بات آئی، اور ان کو برائیاں کرنے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوتا،
وہ سوچتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں، یہ تو اتنی بڑی سزا ہے، اس لیے کہ جب یہ ان کو وہاں جا کے ملے گی نا سزا، تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ اللہ اکبر، اسی صورت میں آئے گا کہ آخرت کی سزائیں تو بہت بڑی ہیں، دنیا کے تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو جو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، سمجھ لیں یہ اللہ کسی کے ساتھ خیر چاہتا ہے تو دنیا میں اس کو سزا سے دو چار کر دیتا ہے، اس کا گناہ کا جو مزہ ہے اس کو دنیا میں چکھا دیتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ جب یہ حدیث میں بھی ہے، جب اللہ کسی سے شر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اٹھا کے رکھ دیتا ہے، روک دیتا ہے، اس کی سزا کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے. یہ اس تک ڈیلے ہے، قیامت میں اس کو ملے گی، ابھی نہیں اس کو کوئی دینی، اس کا سب اچھا چل رہا ہے. آپ سوچتے ہیں یہ اتنے گناہ کرتا ہے، یہ اتنا برا آدمی ہے، اس کو اللہ پکڑتا نہیں ہے. وہ کیوں نہیں پکڑ رہا اللہ؟ اس لیے کہ اللہ اس کو یہ چھوٹی سزا کے اوپر معاف نہیں کرنا چاہتا. اللہ نے اس کے لیے بڑی سزا رکھی ہے. اس کے اوپر سوچیں اللہ کا غضب کتنا ہوگا. جو خون کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو برائیاں کرتا ہے، جو گناہوں میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں وہ پھل رہا، پھول رہا، بڑا اچھا رہ رہا ہے، اس کی حکومت، اس کا اقتدار بھی چل رہا ہوتا ہے، اور اس کی کوئی پکڑ ہی نہیں ہے. ہم نہیں دیکھتے کوئی پکڑ. تو اس پہ ڈسہارٹ نہ ہو جائے کریں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کیوں نہیں پکڑا، اللہ کیوں نہیں پکڑا. کیوں ڈسہارٹ ہوتے ہیں؟ اس کو پکڑنے کے لیے اللہ نے بڑی سزا رکھی ہوئی. اللہ نے اس کو یہاں سے چھوٹی سی، یہ دنیا کی یاد رکھیں کتنی بھی بڑی سزا ہو وہ چھوٹی ہے. اللہ نے اس کو چھوٹی سزا دے کے اس کو معاملہ صاف نہیں کرنا. اور یہ حدیث میں جب اللہ کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی سزا کو دنیا میں جلدی دے دیتا ہے. اللہ اکبر. اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہائے ہمیں کیوں مل گئی، لوگ اتنے برے برے کام کرتے ہیں، ان کی تو کوئی پکڑ نہیں ہوتی. میں نے ذرا سا اتنا سا کیا اور دیکھو میرے ساتھ یہ ہو گیا. بعض روایات میں تو اسرائیلی روایت ہے، مجھے نہیں پتا اس کی اوتھینٹسٹی کتنی ہے. یہ بات اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ فرعون کو ساری زندگی بخار تک نہیں چڑھا، یعنی اتنا وہ صحت مند، پھلتا پھولتا. تو آپ سوچتے ہوں گے کہ بڑا خوش قسمت ہے. نہیں، اللہ نے اس کی سزا کو کیسے ڈیلے کیا ہوا کہ وہاں دے گا. تو جو برائی کرتے ہیں، اچھا اب حکمرانوں کو تو چھوڑیں کہ بشار الاسد کیا کر رہا ہے یا اور بڑے بڑے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم صرف اتنی اس چیز کے اوپر سوچیں کہ ہم اگر گناہ کرتے ہیں اور ہمیں کوئی پکڑ نہیں آتی اور ہمیں کوئی پوچھ نہیں آتی، تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں اگر کچھ غلط کر رہی ہوتی تو اللہ مجھے پکڑ نہ لیتا، مجھے کوئی سزا نہ ملتی، اس کا مطلب میں بالکل صحیح ہوں. اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا. تو یہ سبق سمجھ آ گیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ان کی سزا سے دو چار کر دیا کہ تاکہ ان کی یہاں پہ ان کا معاملہ کلیئر ہو جائے، آخرت میں ان کو نہ کوئی تکلیف پہنچے. اس کی طرف میں آتی ہوں بھی، اور اتنی ساری باتیں مجھے ڈر لگتا ہے میرے ذہن سے نکل نہ جائے کوئی بات. ایک دفعہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا آتے چچا عباس کو دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں نے جو بھی گناہ کیے نا ان کی سزا تو مجھے دنیا میں دے دے. انسان سوچتا ہے نا جب یہ حدیث پڑھے انسان سوچتا ہے واقعی دنیا میں ہی سزا مل جائے، مجھے آخرت میں نہ ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا آپ یہ نہیں سہ سکتے آخرت کی سزائیں، دنیا کی سزائیں آپ یہ نہیں سہ سکتے. یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ مجھے یہیں دے دے. بندہ سوچتا ہے نا اللہ یہیں پھر مجھے مل جائے، واقعی مجھے آخرت میں نہ ملے. آپ یہ دنیا کی سزائیں بھی نہیں سک سکتے. آپ دعا کریں اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. سمجھ آئی؟ ہم جو صبح کو یہ دعا کرتے ہیں اللہ معافی بھی اور عافیت بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کبھی نہ مانگے اللہ دنیا میں سزا دے. جیسے ایک وہ صحابی تھے جن کو بخار ہی چڑھا رہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تھے. جلدی سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ آپ فرماتے تھے کہ تم کیا مانگتے ہو؟ وہ فرمانے لگے میں یہ مانگتا ہوں اللہ جب دنیا میں ہی دے دے جو بھی سزا ہے، اللہ آخرت میں نہ دے. آپ نے فرمایا نہیں، تم یہ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. دنیا کی بھی عافیت مانگے، دنیا کی بھی حسنہ مانگے. ہمارے جیسے لوگ ہم کہاں دنیا کی بھی سزائیں سہ سکتے ہیں، لیکن اگر آ جائے اللہ کی طرف سے تو پھر بے صبری نہ کر. پھر یہ نہ کہو کہ ہائے مجھے کیوں پکڑ ہوئی، مجھے کیوں یہ کہا گیا، فلانے کو تو کچھ نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے. اور سبق کیا ملا؟ کبھی غریبوں کا حصہ نہ کھائیں. یہ غریب کا حق ہے کہ اس کو مال میں سے ملنا چاہیے، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں سے ہو، صدقات کی صورت میں سے ہو. اگر اس کا کوئی حق کھا لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے کو پکڑ آ سکتی ہے. اور جب انسان ناشکری کرتا ہے نا تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اوریجنل والا بھی لے لیتا ہے. اگر ناشکری کی
تو اللہ نے وہ جو اصل تھا وہ بھی لے لیا. اور جب کوئی شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ان شکرتم لازیدنکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید دے گا. یہ شکر گزاری ہے، اسپینڈنگ اللہ کے راستے میں. اپنے اوپر تو سبھی اسپینڈ کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگے ہم تو محروم ہو گئے، ہائے ہم تو تباہ ہو گئے، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.